वही लीक्स का बड़ा तस्करा हो रहा है। आपने इसमें फरागोगी को नहीं भूलना, याद रखना है। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो हम इनकी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इदारों के दरमियान या हुकूमत के दरमियान तलखी और कशीदगी बहुत बढ़ गई है और आज इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ख़ास सेनेटर फैसल वाडा मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसी नौबत क्यों आई, इस पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मामला है, दुबई लीक्स का बड़ा तस्करा हो रहा है। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, वो कह रहे हैं जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल उमर अयूब साहब, 100% इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने इसमें फरागोगी को नहीं भूलना, याद रखना है कि फरागोगी का भी नाम आया है। फिर एक और फड्डा चल रहा है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर केपी के दरमियान। गवर्नर को बेघर कर दिया गया है। ऐसी नौबत क्यों आई? और ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होगा कि एक गवर्नर के साथ मुखालिफ पार्टी की सियासी हुकूमत ऐसा सलूक कर रही है। सबसे पहले मैं आऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में। गुज़श्ता शाम अटॉर्नी जनरल साहब ने एक मीडिया ब्रीफिंग की, अपना वीडियो बयान दिया। फिर वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी वजह यह बनी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक ख़त सोशल मीडिया पे लीक हुआ या लीक कराया गया कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि उन्हें पैगाम मिला है कि ऑडियो लीक से पीछे हट जाओ, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियत पे, इंटेलिजेंस की आला शख्सियत पे। तो अटॉर्नी जनरल ने इस सारी बात की नफ़ी की। हालांकि वो बड़े बाबर सत्तार के हामी हैं। एक मामले में उन्होंने कहा था कि अगर बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस भेजा गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। कल उनको मजबूरन बाबर सत्तार के आधे सच का जवाब देना पड़ा जो उन्होंने उस ख़त में लिखा। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि पैगाम मैंने दिया, किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी एजेंसी के आला अफसर ने हाई कोर्ट से कोई रब्ता नहीं किया, ना वो कर सकते हैं। मैंने पैगाम दिया कि इस मामले की हसासियत और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ा इश्यूज़ हैं, लिहाजा इन कैमरा समात की जाए। पैगाम इस तरह का देना कोई हर्ज नहीं है। अटॉर्नी जनरल है या उसके ऑफिस इसके लिए हमेशा होता है। जज हज़रात को और थ्रू रजिस्ट्रार भी दिया जाता है और बरास्त भी, क्योंकि इनका डेली बेसिस पे कांटेक्ट होता है। उसको पता नहीं क्यों वो रंग दिया गया है जैसे बाबर सत्तार साहब, और वो जाने अटॉर्नी जनरल साहब। अब नई कहानी फिर ये रुख, पहले एक 6 जजेस के ख़त का मामला चल रहा है। मुज़रा भी कह रहे हैं हमने सिर्फ इन कैमरा समात की बात की है। तो ये उधर से कहा जा रहा है धमकी आई है, हम धमकी की परवाह नहीं करेंगे, इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। अच्छी बात है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए, आम आदमी के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ सियासी मुकदमात में को पहले टेकअप किया जाता है, उसकी चीज़ें अलग हैं, लंबी बहस है, उसमें जाना नहीं चाहता। फैसल वाडा साहब जो हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, आज़ाद सेनेटर बने हैं सिंध से, कराची से। उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मुनुल्लाह के मुतालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, उनके जुमले हैं, मानी खेज़ बातें की हैं। फैसल वाडा साहब ऐसे सबको पता है, दुनिया किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट के वो एक अहम घोड़े हैं। एक अनवारुल हक हैं, एक मोहसिन नकवी हैं, एक ये हैं, और तीनों आज़ाद सेनेटर बने हैं और तीनों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट लिए हैं। ये नहीं कि
کوئی آزاد امینز تھے تو ان کے ووٹ لیے ہیں۔ بہرحال فیصل واڈا صاحب نے جو کہا ہے میں اس کے چند جملے ان کے کوٹ کروں گا، پھر اپنی بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں پریس کانفرنس میں، اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں بابر ستار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جسٹس بابر ستار کو 1 سال بعد باتیں یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گرین کارڈ کا معاملہ تھا، میں نے ہائی کورٹ کو لکھا کہ جو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس جمع کرائی تھی، اس کا کوئی ریکارڈ ہمیں دیا جائے، وہ نہیں دیا جا رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بار بار الزام لگتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، اگر کر رہی ہیں تو اس کے کچھ ثبوت ہیں تو وہ دینے پڑیں گے، شواہد کے بغیر بات نہ کریں۔ بڑی اگریسو پریس کانفرنس تھی ان کی۔ پھر انہوں نے خود احتسابی کی بھی بات کی ہے اور سوشل میڈیا ٹرولز کی بھی بات کی ہے کہ جی اگر ایک جج صاحب کی کوئی ذاتی انفارمیشن یا ان کی گرین کارڈ کے متعلق سوشل میڈیا پہ بات آئی ہے تو اس کو بہت غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، بڑا زبردست فقرہ کہا ہے، پیار کریں گے تو ڈبل پیار کریں گے، لیکن بدماشی کریں گے تو ڈبل بدماشی کریں گے۔ اداروں کو نشانہ بنانا بند کریں، فوج نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں بچے گا۔ اگر ان کی مداخلت ہے تو ثبوت پیش کریں، ضمانت آپ دیتے ہیں، سوال ہم آپ سے بھجواتے ہیں۔ بس یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے دفاع کیا اداروں کا، رائٹ ہے ان کا دفاع کرنا۔ اور فیصل واڈا صاحب، آپ کو یاد ہوگا آپ کا بھی ہائی کورٹ میں کیس چلا تھا، آپ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، اور وہ ایک چیف جسٹس تھے، گڈ ٹو سی یو، جناب عمر عطا بندیال، انہوں نے آپ کو کیسے بحال کیا تھا وہ لمبا قصہ ہے، کسی ٹائم میں بیان کروں گا، کون ان کے پاس گیا تھا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ہاں، یہ جو ایشو چل رہا ہے اس میں ہم اتنی ریکویسٹ کریں گے کہ نہ ادارے والے انا کا مسئلہ بنائیں، نہ یہ جج صاحبان انا کا مسئلہ بنائیں، کسی بات کو ایک دوسرے کو سپیس دیں، معاملات کو اچھے طریقے سے آگے بڑھائیں، ملک کو چلنے دیں، کوئی نیا بحران کریٹ نہ کریں۔ یہ سب سے گزارش ہے میری، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں۔ پہلے اداروں کا احترام اپنی جگہ، عدلیہ کا احترام اپنی جگہ، یہاں کیا کیا نہیں پگڑی اچھالی گئی پاناما کیس کے نام پہ میاں نواز شریف کی، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں، الزام میں نائل کیا گیا ساری زندگی کے لیے، اس کی ریمیڈی کوئی دے گا میاں نواز شریف کو؟ یہاں ایک جج صاحب کی ایک انفارمیشن لی جس کو انہوں نے مانا اپنی پریس ریلیز میں کہ ہاں جی میرے پاس گرین کارڈ ہے، میں وہاں تو ٹھیک ہوئی۔ گرین کارڈ اور کامہ ایک چیز ہے، جس کے پاس گرین کارڈ ہوگا اس کو امریکہ کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس اقامہ ہوگا گلف کنٹریز کا اس کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ فیسلٹی ہے، وہاں آپ رہائش بھی لے سکتے ہیں، یہ فیسلٹی ہے۔ اس کو انا کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے گورنر کے پی کے اور جناب فیصل علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان بڑا سخت میچ چل رہا ہے جی، کبھی ایک آگے ہوتا ہے، کبھی دوسرا پیچھے ہوتا ہے۔ آج جی ایک بڑا انوکھا کام کیا ہے کے پی کی حکومت نے، اور بھائی آپ عوام کے مسائل حل کریں، چیف منسٹر صاحب، بیان بازی ہوگی آپ کی، وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں، ملاقات کے لیے تیار ہوں، میرے پاس کھانا کھائیں، ہو گئی بات، آگے چلیں۔ آپ نے ان کو غیر قانونی طور پہ آپ نے کام کیا ہے۔ آپ کسی گورنر کو جو ہاؤسز ہوتے ہیں، پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس، کے پی ہاؤس، بلوچستان ہاؤس،
گورنر کے لیے جب مخصوص انیکسی ہوتی ہے وہ گورنر کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. آپ اس کو داخلہ بند کر سکتے ہیں. کیا وہ کسی اور جگہ سے آیا ہوا آ کے اس کو گورنر بنا دیا، کوئی غیر ملکی ہے اس کو گورنر بنا دیا گیا؟ پاکستان کا شہری ہے، آئین اور قانون کے تحت اس کو گورنر بنایا گیا فیصل کریم کنڈی کو. آپ کی حکومت تھی مرکز میں، آپ نے سندھ میں گورنر بنایا ہوا تھا نا اپنا پارٹی کا بھائی. کیا سندھ حکومت نے اس کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا تھا؟ کیا جو انیکسی تھی اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کی گورنر کی، اس کا داخلہ بند کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو یہ غلط اور غیر قانونی کام نہ کریں، بات کو اتنا آگے مت بڑھائیں. آپ اس کو کہتے ہیں 2 نمبر گورنر. بھائی 2 نمبر ہے، 4 نمبر ہے. آپ کا سیاسی مخالف ہے ڈیر اسماعیل خان، ٹھیک ہے، ہوتی رہتی ہے مخالفت، الیکشن ہوتا ہے، ایک فیز آتا ہے، فیز آگے بڑھ جاتا ہے. آپ بتائیں عوام کے مسائل کیا حل کیے ہیں 3 مہینوں میں، وہ بتا دیں. کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ بتا دیں. تیسری ٹرم ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں، بتا دیں. آج تو سردار یوسف بھی چیخیں مار رہے تھے اسمبلی کے اندر، بتا رہے تھے کہ مانسہرہ کے کیا حالات ہیں، ہری پور کے کیا حالات ہیں. ہری پور سے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں عمر ایوب صاحب. کل میں نے ان کو ایک سڑک کا تعمیر کا بتایا تھا کہ وہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں. خلا آباد ٹاؤن کو جو موٹر وے سے لنک کرتی ہے وہ بالکل تباہ حال ہے، وہاں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، ٹوٹتی ہیں گاڑیاں. یہ تو حال ہے آپ کے صوبے کا، اور آپ گورنر سے گورنر ہاؤس میں کے پی ہاؤس میں داخلے پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں جی تم بے گھر ہو، بیرسٹر صاحب بڑی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ اس چیز سے باہر نکلیں. ناظرین، سب سے آخری میں مختصراً بات کروں گا. دبئی لیکس کی بڑا تذکرہ ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ پہلے بھی آئی ہیں. اب کچھ نئے نام اس میں آئے ہیں. ایک آیا ہے شیر افضل مروت کا نام آیا ہے، فرح گوگی مشہور بشرا بی بی کی سہیلی، اور عثمان بزدار کی کو اپوائنٹ کرانے والی. ان پہ بڑے الزامات ہیں کرپشن کے سنگین. ان کون سا ایسا کاروبار تھا پاکستان کے اندر؟ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر پیسہ لے کے گئی. ایک بزنس ٹائکون کا جہاز بھی استعمال ہوتا رہا اس کام کے لیے. عمر ایوب صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے. آج آپ نے اسمبلی میں خطاب کیا، اس کی انویسٹیگیشن جس طرح پاناما کی ہوئی تھی، پاناما کی تو ایک خاندان کے خلاف ہوئی تھی، باقی تو سب اسی طرح پڑی ہوئی ہیں چیزیں. وہ بھی ایک مخصوص ایجنڈا اور نشانہ تھا جنرل باجوہ کا. اب ساری باتیں کھل کے آ چکی ہیں. مخصوص ٹولہ تھا اور کو کیا کچھ وہ ہو گیا. اب اس میں فرح گوگی کہ میں دیکھتا ہوں ایف آئی اے بھی بڑی ڈھیلی پڑی ہوئی ہے. وزیر داخلہ صاحب جو ہیں کرکٹ کے لیے ادھر سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، یو کے میں گئے ہوئے ہیں. ابھی وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. اور بھائی ان چیزوں کو فوکس کریں نا آپ. ان کی اپنی جائیداد بھی نکلی ہے، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 کیا ہے اور ان کی اہلیہ کیا ہے. ان کی اہلیہ تو ایک بڑے سیاسی اور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، چودھری ظہور الہی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. پرویز لائی صاحب کی ہمشیرہ کہ یہ داماد ہیں محسن نقوی صاحب. پھر بہت سے جرنیلوں کے نام آئے ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کا تو مجھے پتہ ہے کہ انہیں یہ فلیٹ کس ملک نے گفٹ کیا تھا. اس کی ایک دفعہ فائل بن کے آئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس کہ اس کو اچھالا جائے سیاسی مقاصد کے لیے، تو نواز شریف صاحب نے منع کر دیا. انہوں نے کہا اس معاملے پہ کوئی بیان بازی نہ کی جائے. تو ناظرین، اسکینڈلز آتے رہتے ہیں. اب دیکھا جائے 11 ارب ڈالر کی جائیداد ہے. پاکستان نے کتنے قرضے دینے ہیں آئی ایم ایف کے. تو یہ اگر جائیدادیں بیچ کر یہی لوگ جن کی ہیں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کر لیں تو شہباز شریف کو بھی ہاتھ نہ باندھنے پڑیں، عمران خان کو بھی آئی ایم ایف کے آگے جھکنا نہ پڑے،
نواز شریف کو بھی IMF کے آگے جھکنا نہ پڑے، آصف زرداری کو بھی IMF کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہونا پڑے، اور ہم مہنگائی کا شکار بھی نہ ہوں اتنی جتنے اب ہو رہے ہیں۔ کاش یہ ساری لیڈرشپ اس حوالے سے سوچے اور وہاں سے جائیدادیں بیچ کر یہاں آئے، انویسٹ کرے، یہاں فیکٹریاں لگائے تو روزگار لوگوں کو ملے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔